अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 365 एंड आवर सिचुएशन रूम। सिचुएशन रूम काफ़ी दिनों से आपके पास लेके आ रहा है पाक भारत जंग की लेटेस्ट तफसीलात और लेटेस्ट खबरें और जो कुछ भी हो रहा है। अब कल बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल दोनों ममालिक के DGMOs का यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में पहला आप समझें ज़ाब्ता तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे एक मुलाकात है, उनका राब्ता है और वहाँ पे जो सीज़ फायर की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो फाइनलाइज होनी है। ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है और मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटम लाइन क्या है कि पाकिस्तान ने 5 घंटे के अंदर दुनिया की चौथी बड़ी फौज को घुटने उसके ज़मीन से लगा दिए। उसका गुरूर जो है वो मिटा के रख दिया और उसकी असल हैसियत और औकात जो है पूरी दुनिया को दिखा दी कि अब मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ के पुल बांध रहा है। इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया के जितने भी वॉर कोर्सेज़ होंगे उनमें ये वॉर पढ़ाई जाएगी, उनमें ये बताया जाएगा केस स्टडी के तौर पे कि पाकिस्तान ने किया क्या और इतनी बड़ी मिलिट्री माइट को चंद घंटों में कैसे उसको ज़मीन बोस कर दिया, कैसे उसको दफन कर दिया। पाकिस्तान को इस जंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी एक साख जो है वो दोबारा से ना सिर्फ कायम हुई है बल्कि दोबाला हुई है और हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में वो बहुत ही सीरियस इमेज आया। इससे पहले एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट कहा जा रहा था कि ये इररेलेवेंट मुल्क है, बट नॉट एनी मोर। अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हमने क्या बात करनी है, हमने किस तरह से बात करनी है। बट ऑल ऑफ दैट असाइड मैं आपको एक बात बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड करूंगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। दूसरी आपको मैं बात बताऊँ कि उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के दरमियान अब मैं सालिसी करूंगा। इसका मतलब यह है कि ये 5 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये बावर करवा दिया है कि बगैर मसला कश्मीर हल हुए दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं इनके मामलात हल नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद ये दोबारा एक कश्मीर हमारा एक फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक का। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और तीसरी बात यह है कि नाजरीन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं अपने तज्ज़िये की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आप देखेंगे कि अब वो दोबारा पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितनी दिलचस्पी लेती हैं। जिसका ख्याल था, अगर किसी का भी ख्याल था कि हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर उन्होंने रिलाई करना है अपने अपने बचाव के लिए, अपनी अपनी बचत के लिए, तो अब वो ख्वाब ख़त्म हो गया, वो ख्वाब चिकना चूर हो गया। अब पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द न्यू पावर ऑफ दिस रीजन। किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना लगे, पाकिस्तान ने जो 5 घंटे में कर दिया उसने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया हर एक को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान की अगर जंग ये 5 दिन भी चली और तो आप समझे हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और कोई नहीं उसको बचा सकता था। आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, इस पे आते हैं। लेकिन मुझे आज ज्वाइन किया नईमा महजूर ने, कश्मीरी सहाफ़ी हैं, श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है, इस वक्त लंदन में है। कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और आज एक वो खसूसी पैगाम भी देने लगे हैं मौलाना फजल रहमान का हमारे सिचुएशन रूम के थ्रू। अब्दुल्ला हमीद गुल हैं, चेयरपर्सन हैं जवानान पाकिस्तान के, और अब्दुल्ला हमीद गुल की बात गौर से सुनिएगा क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो उसमें बड़ी डेप्थ होती है, उसमें बड़ी दूरअंदेशी होती है और ये ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्होंने बहुत साल पहले बहुत चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो अब नविश्ता दीवार की तरह हमारे सामने लिखी हुई आ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या हमें बता सकते हैं? मैंने सुना है कि मौलाना फजल रहमान कोई ख़ास तैयारी कर रहे हैं हमारे यानी इस मामले में जो पाक भारत जंग हुई है इस सिलसिले में। ऐसा है कि मौलाना साहब ने बिल्कुल पहले दिन से जो है सियासत का इस हवाले से रुख मुतय्यन किया था। उन्होंने कहा कि हमारा इख्तिलाफ हो सकता है मौजूदा गवर्नमेंट से, हमारा और पॉलिटिकल पार्टियों से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर जो है रियासत के साथ, रियासत के अदारों के साथ या हुकूमत के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ भी नहीं होता। फिर हम सारे एक पेज पे होंगे और आपने देखा कि वो सब पार्टियां फिर उसी लाइन पे चली हैं जिस पे फिर मौलाना साहब ने एक रुख मुतय्यन कर दिया। और इस रुख मुतय्यन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा अचीव किया है। और आप
ہمارے اداروں نے جو ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں. اور آپ نے چند گھنٹوں کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کا حشر دیکھ لیا. ہندوستان نے تو صرف آپ کی سول آبادی پہ بمنگ کی تھی یا میزائل پھینکے تھے, اور ہم نے تو کوئی ایسا سول آبادی کو جو ہے نشانہ بھی نہیں بنایا. ہم نے تو ان کے ایئر بیسز کو نشانہ کیا ہے, یا وہ جہاں پہ ان کی اسٹوریج تھی یا جہاں پہ ان کا جو اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا, ہم نے اس کو نشانہ کیا ہے. اور اس کو نشانہ کرنے کے بعد جو ہے چند گھنٹے کے اندر جو ہے نا معاملات جو ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, امریکہ کو انٹرفیئر کرنا پڑا. سعودی عرب تو خیر پہلے سے بھی جو ہے اس پہ کسی حد تک انوالو تھا, اور ایران بھی انوالو تھا, بہت سارے ملک بھی انوالو تھا, بہت سارے ملک انوالو تھے. مگر اللہ کے کرم سے یہ جو ہم نے جو ہے اچیو کیا ہے, شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس طرح سے کبھی بھی اچیو نہیں کیا. ایون ہم 65 والی بار میں اتنا کچھ اچیو نہیں کر پائے تھے. اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ہمارا علاقہ کچھ زیادہ گیا تھا, کیونکہ اس میں بھی اچیومنٹس تھی, مگر اتنا کچھ اچیو نہیں کیا تھا جو آج ہم نے اچیو کیا ہے. اور جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں, اس جگہ پہ ہم فوجی طور پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے بہت جو ہے اس میں آگے بڑھے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ سنا ہے JUI کو خاص قسم کی ریزولوشن وغیرہ پیش کرنے لگی ہے. ریزولیشن جو ہے ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل ہم اسی قدم پہ قدم ملا کے چلے ہیں, اور اس پہ ریزولیشن کا ایک قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی پاک فوج کے کردار کے حوالے سے, ہمارے باقی اداروں کے کردار کے حوالے سے, اس میں بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم ان کو اپریشیٹ کریں. اسمبلی میں بھی, اسمبلی سے باہر بھی ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا, اسمبلی کے اندر بھی جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں گے اپنے اداروں کو. اور اسی طرح اگر سینٹ کا اجلاس 15 کے بعد شاید سن رہے ہیں کہ بلوا لیا, تو سینٹ میں بھی انشاءاللہ. مگر ہم ان کے ساتھ تھے اس معاملے میں, جہاں ملک کا سوال پیدا ہوگا اور کوئی بھی فورم ہوگا, ہم ان کے ساتھ تھے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہوں. کامران مرزا صاحب, ایک بات آپ کو میں بتاؤں, آپ کیونکہ آپ کا تعلق تو لا میکنگ سے ہے, لیجسلیشن سے ہے, میرا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے, تو میں تھوڑا بہت جسارت کر سکتا ہوں فوج کے اوپر بات کرتے ہوئے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور جو ناظرین کو بھی پتہ چلنی چاہیے, کہ پاکستان ایئر فورس کی تو کارکردگی آپ نے کیا دیکھی, پوری دنیا نے دیکھی ہے, وہ سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کی جواں مردی اور کارکردگی جو ہے وہ تو آج سے نہیں, وہ تو ہمیشہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک خاص چیز ہے پاکستان نیوی. کامران مرزا, اتنا بڑا فلیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان نے دھمکی بھی دی, رات کو چلانے کی بھی ارادہ کیا, اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا. یعنی پاکستان نیوی کی الحمدللہ اتنی تیاری تھی کہ مجھے نیول آفیسرز نے بتایا کہ آج رات کو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ آ تو جائیں گے یہاں پہ, واپس نہیں جائیں گے, اسی عریبین سی کے اندر ہم ان کو ڈبو کے چھوڑیں گے. تو اس پورے ایپیسوڈ میں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی ادھر آنے کی کراچی کی طرف. کامران صاحب بالکل ایسا ہی ہے, وہ ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے تھے, وہ اس رینج میں نہیں آ رہے تھے. وہ جو 400 میل کی رینج تھی اس کے اندر نہیں آ رہے تھے, جہاں سے جو وہ فائر کرتے اور خدا نخواستہ کراچی یا کوئی اور ہمارا جو ہے نا کوسٹل بیلٹ میں کوئی جگہ جو ہے وہ نشانہ بنتی, تو وہ اس میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ اس پورے ایریا سے باہر رہے اور ان کو ہمت نہیں پڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی ہماری تیاری کا پتہ تھا, صرف ان کو یہ تیاری کا, ہمارا ایئر فورس کی تیاری کا نہیں پتہ تھا یا آرمی کی تیاری کا نہیں پتہ تھا, وہ بھی ان کو پتہ چل گیا. اور اب یہاں پہ جو ہے وہ گیم چینج ہو گئی ہے. وہ اب شاید معاملات کو اس طرح سے دوبارہ اس نظر سے نہ دیکھیں, اور کشمیر کا مسئلہ وہ انہوں نے ہائی لائٹ کروایا اس دفعہ. یہ تو دبا ہوا مسئلہ تھا اور کشمیری بیچارے پسے ہوئے. ہاں بالکل, کشمیریوں کے اوپر تو ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے. پہلے کروا کیا اور اس کے بعد یہ ہم پہ حملہ کر کے اب یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ اگر پہلگام ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. پہلگام فرض کر لیجئے کہ پہلگام ہوا ہے, کسی نے بھی کیا ہے, انہوں نے خود کرایا, ہم نے کروایا, کسی اور نے کروایا, مگر اس کی کوئی وجہ تو موجود ہوگی. تو پہلے تو اس وجہ کو تو ختم کرنا چاہیے نا, اور وجہ بڑی آسان سی, اس کو ختم کا طریقہ کار ہے. پوچھ لو لوگوں سے کہ بھئی کہاں رہنا ہے. یہ تو ایک سیٹلمنٹ ہونا ہے, یہ 1947 سے سیٹلمنٹ ہونا ہے, اویٹڈ ہے, اور اس میں آپ پوچھ لیں, لوگوں سے پوچھ لیں
وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فاربیا جو وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں، بات ختم۔ تو اس خطے کے وسائل کو جو ہے یہ ہندوستان نے یہ گزشتہ 75-76 سال میں خامخواہ جو ہے وہ آگ لگائی ہوئی ہے اور اس کو بارود کی ہوا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت سال پہلے جنرل حمید گل نے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ اب نوشتہ دیوار کی طرح دو لوگوں کی پریڈکشنز بالکل صحیح ہو رہی ہیں، ایک جنرل حمید گل کی اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ پتہ نہیں ان دونوں کو اللہ نے کیا ملکہ دیا ہوا تھا کہ دونوں نے جو باتیں کی فیوچر کے بارے میں اس وقت ہم ہنس کے ٹال دیتے تھے، لیکن آج وہ پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات جو آپ کا اندازہ تھوڑا سا غلط ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس دن بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، اس دن شام کو میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، رات کو 9 بجے تقریباً، اور آپ نے مجھے کئی ٹیکٹیکل ریزنز بتائے کہ جس کا سے جنگ ان کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو ابھی شاید نہ کرے، اور میں نے آپ کو شرط لگائی تھی کہ آج رات کو عبداللہ صاحب ہندوستان اٹیک کرے گا اور پاکستان ڈیلیبریٹ کر کے جواب دے گا، اور اس وقت جب پاکستان جواب دے گا تو 3 دن سے 5 دن کے اندر ہندوستان سیز فائر کے لیے دوسرے ممالک کو ڈالے گا۔ یہ میری پریڈکشن غلط تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ 5 گھنٹے کے اندر ڈھس ہو جائیں گے، بکری بن جائیں گے، وہ تو یہ پورا دن نہیں نکال سکے۔ تو عبداللہ صاحب یاد کریں وہ دن اور آج کا دن دیکھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب بہت بہت شکریہ، میں تو آپ کو بھائی کہوں گا، الاؤ می۔ بالکل مبشر بھائی، بالکل آپ نے جو میرے والد صاحب کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی میرے بہت ہی عزیز تھے، میں ان کے بیٹوں جیسا تھا۔ اللہ دونوں کو غریق رحمت فرمائے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت میرے خیال میں ایک دور اندیشی سے نوازا تھا، یہ اللہ کی انعام تھا ان پہ۔ اور بالکل نریندر مودی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تحفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، اور کوئی اور نہیں بلکہ نریندر مودی خود جو ہے وہ بھارت کو توڑوانے میں کردار ادا کرے گا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ رہ گیا تو بھارت کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ نے میری بالکل بات ہوئی، اور مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا کہ میں اس ٹائم پہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے ایک دوسرا اس کا رخ دیا تو مجھے پھر اسی وقت میں نے آپ کے ساتھ، یاد ہوگا میں نے اسی وقت آپ کے ساتھ ایگری کیا، اور میں نے آپ کو کہا تھینک یو مبشر بھائی کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سوچنے کا دیا۔ اس کے اوپر پھر میں نے جو میرے خیال میں جو بھی میرے کانٹیکٹس تھے، میں نے ان کے ساتھ بات کی، اور آپ کا پیغام جو تھا وہ بالکل مینوئن آپ کے نام سے پہنچایا۔ جہاں تک پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا آپ نے جس طرح سے ذکر کیا، ابھی جو آپ نے بات کی بیانیہ بڑا ہی خوبصورت، ایک محب وطن، ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص ایسے ہی کر سکتا ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ اس کے جو نقصانات اور فائدے وہ بات کر لیتے ہیں۔ ایسٹرن ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی، ان کا ٹیسٹ کیس تھا، جس کے اندر ایسٹرن ٹیکنالوجی کہیں انڈر ڈاگ بنی ہوئی تھی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ پرچار تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج میرے خیال میں کسی کو ایسٹرن ٹیکنالوجی پہ، نہ ان کی میسائل ٹیکنالوجی پہ، نہ ان کے ڈیفنس ریڈار سسٹمز کے اوپر، نہ ان کی ایئر ٹیکنالوجی پہ، اور نہ ان کی میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر کس کو شک و شبہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی انڈیجنس ایسٹرن ٹیکنالوجی ہے میسائل کی، اور ہم نے یہ خود بنایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو متعدد ڈومینز میں ذلیل و خوار کر دیا۔ ابھی ایک پکچر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، میں نے ابھی اس کو ڈال دیا ہوا ہے، جس کے اندر باقاعدہ انڈین جو آرمی چیف ہیں اور انڈین کور کمانڈرز اور دیگر سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تصویر اور اس کی تمام جو اس کے اندر ہونے والی بات چیت جو ہے وہ پاکستان کے ہیکرز نے جو ہے وہ کر لی تھی کام۔ اور آپریشن سالار جو کہ آپریشن بنیان المرصوص کے ساتھ شروع ہوا، آپ نے دیکھا اس کی کامیابیاں، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، none other than the number 1 intelligence agency of the world, ISI Inter Services Intelligence، اور اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے۔ دوسرا ہم جو ذکر نہیں کر رہے وہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے، جس کی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ فتح 1 جو ہے ابھی صرف وہ آیا تھا، فل اسپیکٹرم آف میسائل، جو کہ انڈیا کا ایک ایک کونا، جس میں لانگ، میڈیم اور شارٹ رینج میسائل موجود ہیں، اور پریسیجن یعنی کہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ کام کرنے والے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہوئی وہ تھی، ہمارا مقابلہ تھا کوانٹٹی، کوالٹی
اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور میں اس کو بالکل ایک عظیم معجزہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک منتشر قوم کے اوپر حملہ آور ہوئے، ایک منتشر قوم کے ساتھ ساتھ ایک ملک جس میں دہشت گردی 2 صوبوں پہ عروج پہ تھی، اس پہ حملہ آور ہوئے، اور جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کے اندر جو ہے وہ جا رہا تھا، جو اکنامکلی وائبل نہیں تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے اس کو آسانی سے حلوہ بنا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جہاں انڈیا کو یہ خواب ان کا چکنا چور ہوا کہ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ کاش کے رافیل ہوتا، آج نریندر مودی کہہ رہا ہوگا کہ کاش کے پاکستانی پائلٹ ہوتا۔ آج جو ہے وہ میں عبداللہ رافیل کا صاحب مسئلہ آپ کو نہیں، ایک عرض کروں، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں یہاں پہ روک کے، اگر آپ اجازت دیں؟ مجھے نہیں پتا مجھے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ مجھے پالیٹکس نہیں پتا کہ پالیٹکس میں ہر چیز ہر وقت نہیں کہی جاتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں بالکل 100% فیکچول آپ کو بات بتا رہا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے اس ملک میں پیکا ایکٹ کا بھی اطلاق ہوا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ نے، چائنیز ایئر فورس نے آفیشلی پاکستان ایئر فورس کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے پائلٹس کو GF-17 پہ پلیز ٹرین کریں، کامبیٹ ٹریننگ آپ دیں ان کو۔ تو ایسٹ کہہ لیں، چائنیز کہہ لیں، جو مرضی ٹیکنالوجی کہہ لیں، جو ہمارے بچوں نے جو ایکسلنس دکھائی ہے نا عبداللہ گل صاحب، وہ دنیا کا کوئی ایکوپمنٹ نہیں دکھا سکتا۔ لوگ اپنی وصیت ناموں کو سائن کر کے ہمارے پائلٹس گئے وہاں پہ۔ میرا بتا یہ جذبہ جو ہے یہ کون سی ٹیکنالوجی میں ہے؟ یہ صرف اللہ کا نام لینے والوں کی ٹیکنالوجی میں ہے، جو دھرتی کا نام لینے والوں کی ٹیکنالوجی میں ہے، جو وطن کی محبت میں سرشار لوگ ہیں ان کی سرشت میں ہے یہ چیزیں۔ یہ ٹیکنالوجی سے اوپر کی باتیں ہیں۔ مبشر بھائی بالکل درست کہا، آپ مجھے عبداللہ صاحب نہ کہیں، مجھے عبداللہ میں آپ کے لیے ہوں، اور میں آپ کے اسی والد صاحب کی سمجھتا وجہ ہوں۔ سے مجبور ہوں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، میں سے بڑی شفقت فرماتے تھے، اور اتنی آپ میں تو ان بیٹے کی تھے، عزت کرتا ہوں کہ ان کے نام کے ان کا نام جس کے نام کے ساتھ ہوگا میں اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں۔ آپ تو ان کے بیٹے تھے، اور بالکل انہوں نے ہمیشہ آپ سے بڑا پیار، اور وہ آپ کو بہت آپ کے معتقد بھی تھے، آپ کی ہمیشہ آپ کی جو ایک جرت تھی، آپ کا جو ایک پاکستان سے محبت تھی، اس کے لیے بڑا وہ آپ کو اپریشیٹ آپ کے علم کی وجہ سے کرتے تھے۔ شکریہ۔ جہاں تک یہ بات آپ نے کہی بالکل درست، یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا کا پھر 4 نیوکلیئر کنٹریز جن کی ٹیکنالوجی دنیا میں مشہور، ایک تو ظاہر ہے فرانس، اور دوسرا روس، تیسرا اسرائیل، اور چوتھا امریکن انکنڈیشنل سپورٹ۔ آج جو مغرب کے اخبار لکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یو ایس ریسکیوڈ انڈیا، یعنی کہ انڈیا کو بچایا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ یہ میڈیشن نہیں ہے، یہ بھارت پیر پکڑ لیے تھے، بھارت کے اوپر لرزہ طاری تھا۔ دیکھیے جو اس کے اندر بات ہے وہ بہت سمجھنے والی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی جس طریقے سے مار کھائی ہے وہ آخر کیوں کھائی ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مبشر؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو جو S-400 تھا، جو ان کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اپنے اہداف کو چن چن کے نشانہ بناتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آہنی دیوار ہے، سیسا پلائی دیوار ہے، اور پھر وہ نشانہ بن گیا۔ واڑ دیا دیوار کو ہم نے، ساری دیواریں ان کی واڑ دی ہم نے پکڑ کے۔ میں آپ کو فل اتھارٹی پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک نہیں بلکہ ملٹیپل S-400 ہٹ ہاں ہم نے پوری بیٹری اڑائی ان کی، پوری بیٹری ہم نے اڑا جی۔ دی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ذات خود رشیا کے لیے بھی جو ہے ایک سرپرائز ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی تھی کمال کی رافیل کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بہت پیارا جہاز ہے۔ دیکھیں F-35 کی قیمت جو ہے وہ اس ٹائم پہ دنیا کا بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے، وہ $82.5 ملین کا ہے، جبکہ یہ $288 ملین کا ہے۔ تو دس از دا ڈفرنس آف دا ٹیکنالوجی۔ یہ پہلا جہاز تھا۔ آپ انڈیا کو F-35 لینے تھے، اس کو بھی ذلیل کرائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ میں آ جاؤں ذرا، کیونکہ ہماری بہن نعیمہ جو ہے بڑی دیر سے بیچاری ویٹ کر رہی ہیں۔ اور نعیمہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے 365 کے سچویشن سینٹر کو آپ نے جوائن کیا۔ آپ ہماری کشمیری بہن ہیں، آپ سے ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، جو آپ سمجھتی ہیں کشمیر کے دل کی ترجمانی ہے آپ پلیز وہ ہمیں بتائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی نعیمہ مجھے۔ جی اب آ رہی ہے۔ جی
میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ لیکن اگر آپ میری دل کی ترجمانی چاہتے ہیں تو میں اس وقت آئی ایم سوری کشمیر میں نہیں ہوں، میں اس وقت لندن میں ہوں اور گھر سے دور ہوں، اور وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے اس آپ سے کو آپ میں ایک بات واقف ہیں۔ بتاؤں، اور یہ میں قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں قسمیں نہیں کھاتا، کہ 25 کروڑ میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کا دل کشمیر کے لیے نہیں دھڑکتا، اور آپ کے دکھ میں شریک نہیں ہے، آپ کی تکلیف میں شریک نہیں ہے، اور خون کے آنسو روتے ہیں لوگ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے بھی دیکھتا تھا، بچپن میں بھی دیکھتا تھا، لیکن جس دن برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے اس دن میں نے نیا خون دیکھا ہے اور نئی گرمی دیکھی اس خون میں، جو آج بھی قائم ہے اسی طرح۔ تو پہلے تو آپ لوگوں کو سلام ہے، جتنی قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں، دے رہے ہیں، اور اتنا ظلم و بربریت شاید فرعون کے زمانے میں ہو، انسانوں کے زمانے میں جو ہمیں دیکھا ہے وہ صرف اسی زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے جو کشمیر کے اوپر کیا۔ تو آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی قربانی دی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے، یہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں جو پالیسی کا فقدان ہے آپ کی طرف سے، خاص طور سے انکنسسٹنسی، اور جس میں کوئی کانسٹنسی کبھی پالیسی میں نہیں رہی ہے، اور یہ جو کبھی سوڈا واٹر جوش کی طرف آپ سوری مجھے آواز ایک نہیں دم آ رہی سے، آپ کی۔ جی جی آپ کو آواز اب آ رہی ہے، اب نہیں آ آئے رہی ہے، گی؟ وہ بیچ میں ہاں بریک ہاں، ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے کشمیر جس طرح سے جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جرنلسٹ یہاں پہ بات کروں گی کیونکہ کشمیر پہ اگر کوئی جاننا بھی ہو، میں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں کشمیر کی صورتحال پہ، کشمیر کی پالیٹکس پہ، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں جہاں آپ انڈیا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو میں پاکستان کو بھی قصوروار ٹھہراتی ہوں، اس لیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے مسئلے کا سٹیک ہولڈر ہے، لیکن اس نے کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو پالیسی میں ہمیشہ سے انکنسسٹنسی رہی ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں کافی پرابلمز ہوئی تھی، اور جو پھر بندوق آئی کشمیر میں تو سمجھتی ہوں کہ بندوق سے شاید آج آپ نے دیکھا خود بھی کہ اتنے دن سے جو لڑائیاں ہو رہی تھی، جو ادھر سے ادھر سے مار گرایا جا رہا تھا، چاہے امونیشن استعمال کیا جا رہا تھا، بندوق اٹھ رہے تھے، آرٹلری چل رہی تھی، اس سے کوئی مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا جب دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے، اور یہ دشمنی جو پچھلے 77 ایئرس سے ہے اس کو ایک دم سے ختم کریں گے، کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی بہت بہتر ہے نہیں میں جی، اب کشمیر آپ کے کے لیے لیے، بڑا تو میں فائدہ ہے۔ سمجھتی ہوں اب آپ کو میں ذرا سا ٹوک رہا ہوں یہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوا ہے جو کل ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ مجھے میری ایک عرض سن لیں، ایک عرض سن لیں دیکھیے مبشر صاحب، میں جی۔ یہ سننے کے لیے میں یہ سننے کے لیے نہیں آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، ہمیں کیا نقصان، کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو کیا بتائیں گے، آپ ہمیں کیا بتائیں گے، ہمیں فائدہ کہاں سے مل رہا ہے، نقصان کہاں نہیں سے میں مل نے رہا آپ کو ہے، جو کہہ رہا تھا آپ کیونکہ نے اگر ہم وہ سن جھیل لیں گی رہے تو ہیں، شاید آپ کو ایگری ہم کریں جھیل گی، رہے ہیں، ہم جھیل رہے ہیں۔ شاید آپ ایگری میں کریں گی، شاید آپ ایگری بتائیے کریں گی۔ میں آپ کو ایک بتائیے عرض کروں، اس سے پہلے بھارت کی جانب سے ہمیشہ نو گو ایریا رہا ہے یہ ٹاکس جو ہیں ہمیشہ، اور آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ جناب ہم سنگل ہینڈڈلی اپنے اون پہ کوئی ڈیکلریشن دے دیتے تو وہ تو پاسبل نہیں تھی، لیکن اب پہلی باری ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو ایک لیجٹمیٹ اور جینون ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اب امریکہ بھی مجبور ہو گیا کہنے پہ، اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے یہ ریزالو کروانا ہے۔ دیکھیں پاکستان از دی اونلی کنٹری جس نے اس کو اتنے سالوں میں زندہ رکھا ہے، اس چیز کو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو بھی اور چیزوں کو بھی۔ میرے اور آپ کے ذاتی اختلاف تو ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے ذاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اصولی بات میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ کر رہا ہوں کہ ناؤ وی آر ان اے پوزیشن کہ کل جب ہماری ٹاکس شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایونچولی اس پہ آتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گا انشاءاللہ۔
میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. دیکھیے مبشر بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو بھی ہے اس کو تو دونوں ملکوں کو حل کرنا ہے، جی ہاں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس مسئلے میں جموں کشمیر کے لوگ کہاں پہ ہیں؟ ان کی تو کہیں پہ سنوائی نہیں ہے، ان کو تو چوک کیا گیا ہے، ان کو تو سفوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی آواز ہی نہیں کہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کل یہ جو مسئلہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جاگ گئے ہیں یا پوری دنیا جاگ گئی، لیکن 2019 میں جب آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہوا تو اس کے بعد سے جو تھوڑی بہت سرگرمیاں ادھر ادھر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے تو کشمیریوں کو کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ زندہ ہے، وہ کس حال میں ہے. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے، میرے خیال میں کشمیری اس سے آگے نکل چکے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کشمیری اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایز اے کینن فوڈر استعمال کیے گئے ہیں دونوں طرف سے. میں نے یہ نہیں کہہ رہی ایک طرف سے، دونوں کشمیری قوم سے کس طرح سے کھیل رہے ہیں اور کس وقت وہ اس کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور کس وقت جب چاہے سوٹ کرتا ہے تو اس مسئلے کو دبا دیں. نہیں، آپ کو میرا یاد خیال ہے ہوگا کہ تھوڑا سا اس میں آپ جو نہیں، ایک منٹ آپ تھوڑا سا نا اس پہ ذرا سا آپ نہیں آپ ایک منٹ اب میری بات سنیں، میں ہوسٹ ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر دوں آپ اپنا اگر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ کرتا تو شاید میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان اس پہ جنگ شروع کر دیتا تو پلیز تھوڑا خیال کریں. ہم بھی جنگ کبھی بھی نہیں ہم نے شروع کی، ہم نے جب امپوز ہوئی ہے ہمارے اوپر تب ہم نے لڑائی لڑی ہے. لیکن تیسری بات آپ کو بتاؤں، ان دونوں ممالک سے نہیں ہوگا. دیر آر 4 اسٹیک ہولڈرز ان دس. اور یہ میں اب کیونکہ اس سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. اپنا کامران صاحب پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کے جی ایک منٹ میں نے باری باری سب کو لینا ہے نا، سب کو لینا ہے. نہیں جی ایک منٹ. سینیٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کشمیر ایشو میں تو اب 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں. the way I look at it legally، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، کشمیری عوام ہے اور چائنا ہے. چائنا کا بھی کافی ایک حصہ ہے وہاں پہ کشمیر میں. تو یونیلیٹرلی پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا نا کامران صاحب، کہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں یونیلیٹرلی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی جنگ میں اپنے طور پہ انوالو ہوں تو وہ ایک تو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو جاتا ہے کہ جنگ کی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کیا کرو. آمین. ہاں، اگر تم پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جو ہے پھر آپ جنگ کرو، پھر جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، پھر وہ بنیان المرصوص والی بات جو ہے پھر اس کے بعد آتی ہے. مگر وہ اس وقت جب آپ پہ مسلط ہو تو یقیناً اس میں کشمیریوں کا گلہ شکوہ کسی حد تک ہے. میں آپ کو، میری بہن بیٹھی ہیں، میں خود بھی کشمیری نژاد ہوں. ہم آ گئے ہیں، ہم 1800 سمتنگ میں آ گئے ہیں، مگر ہمارا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور وہ کبھی بھی کشمیری پاکستان سے تنگ نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہا جائے. تو اگر کسی کے ذاتی کسی کوئی جذبہ اگر کسی اور طرح سے ہو تو ٹھیک ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ کسی ایک مخصوص علاقے سے وہاں کے رہا ہے. اور وہاں سے ہم جو ہے وہ 1800 سمتنگ میں نکلے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آگے سیٹل ہوئے ہیں بلوچستان میں. تو مگر وہ ہم نے اپنی شناخت آج بھی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہاں سے کلیم کرتے ہیں. مگر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، آپ دنیا کے حالات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. آپ اگر ہندوستان نے اگر لڑائی بند کی ہے تو پاکستان کو بھی لڑائی بند کرنی پڑی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. آپ اس سے باہر نکل کے آپ صرف نہیں کر سکتے کہ جی نہیں ہم نے لڑائی بند نہیں کرنی. وہ کہ ہمیں ایج مل گیا تھا، ہمیں بہت خوبصورت ایج ملا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا. اور جس طرح سے ہندوستان کا ہم نے ناک رگڑوایا، آپ کہہ رہے تھے کہ گھٹنے ٹیکے گئے، مگر یہ گھٹنے نہیں ٹیکے گئے، ناک ٹیکا گیا ہے، ناک رگڑوایا ہے پاکستان نے. تو یہ بہت جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا ہے. مگر سٹل جو ہے نا وہ ہم دنیا نے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں ہم اس کے اندر ہی رہ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق معاملات چلیں گے. ہاں انشاءاللہ.
کامران میں ایک مرزا بات میرے بتاؤں ساتھ ہیں، گی نعیمہ کشور صاحب، مہجور بھی میرے ساتھ ہیں، عبداللہ حمید گل بھی میرے بس ساتھ ہیں. فون پہ میسیجز آ رہے تھے، میں نے دیکھے ہیں، تو اس میں ایک خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج کا رافیل طیاروں کی تباہی کا اعتراف جو ہے وہ بھارت کی بڑی نیوی اور بھارتی فضائیہ کے افسروں کی نیوز کانفرنس نے کر دیا. وہ کہتے ہیں بھارتی ایئر مارشل نے کہا رافیل کی تباہی سے متعلق سوال پر رائے نہیں دے سکتے، جنگ میں نقصانات ہوتے ہیں. رافیل تیاری کی تصدیق کرنے کی یعنی گرنے کی تصدیق کی تو فائدہ پاکستان کو ہوگا. ابھی بھی جنگ کی حالت میں ہے، نقصانات کی تفصیل نہیں بتا سکتے، اور پاکستان کے جہاز گرنے کے جھوٹے دعوے کا ثبوت نہیں دے سکتے. یعنی تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کتنے پاکستان کے طیارے گرے یا نہیں گرے یہ بھی نہیں ہم بتا سکتے. تو عبداللہ گل صاحب یہ کس قسم کی بریفنگ ہے؟ تو پھر آئے کیوں تھے اور بتانے کیا آئے تھے اگر اتنا بھی نہیں کچھ بول سکتے تو؟ دیکھیں یہ تو بات اب آپ کو پتہ ہے، مانڈے اخبار جو فرانس کا ہے وہ خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، اور آج جو ٹیلی گراف ہے وہ 5 طیاروں کو کنفرم کر رہا ہے. اور رافیل کے لیے تو اس لیے بھی نہیں کنفرم کر سکتے کیونکہ ابھی انڈیا کے لیے کچھ سرپرائز ہے. ایک خاتون ہے شیوانگی سنگھ، ابھی کچھ انتظار کریں، ان کو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. اور شیوانگی سنگھ جو ہے وہ رافیل کوئین کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جو نقصان ہوا وہ صرف یہ نہیں یا آپ ہوا ایسے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کوئین کہلاتی ہیں، اتنی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے جیسے آپ کو سندور بھرنے جا رہے ہیں. یار یہ سندور آپریشن کا نام تھا، آپ کے گھر کے تعلقات اس میں نہیں آ سکتے. دیکھیں ودوا ہو کے آ رہی ہے نا، مسئلہ یہ ہے اللہ کہ رحم آپ کرے. دیکھیں تو صحیح، آج چھوڑے. جب جہاز کسی کا گر جائے ایک پائلٹ کا تو ودوا ہی ہو جاتا ہے وہ. پھر مجھے نہیں پتا یہ تو خبر صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ آئی ایم اسٹل ڈاؤٹ فل اباؤٹ اٹ آنیسٹلی. اٹ از 100% کریکٹ الحمدللہ. اوکے اوکے. جی بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں چند چیزیں. دیکھیں $84 بلین کا نقصان تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ بھارت کو ہوا ہے. چلیں پیسے کو تو آپ سائڈ پہ ہی کر دیں، لیکن جو اس کا امیج ٹارنش ہوا ہے وہ $1000 بلین سے بھی خریدا نہیں جا سکتا. اور جو ان کا ایک خواب تھا جو وہ شٹر ہو کے رہ گیا ہے، اور جو امریکہ اس کو ایک یہاں کیا انڈو پیسیفک کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر جو اس نے خطاب دیا تھا وہ ختم ہو گیا. جو سیکیورٹی اپنی نہ کر پائے وہ دوسرے کی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کیسے ہوں گے؟ چائنا کے مقابلے میں جو جائنٹ تیار کیا تھا وہ تو بڑا ہالو نکلا، کھوکھلا تھا وہ. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو چیلنج کر دیا ایک ویک کنٹری نے، ایک کمزور ملک نے جو ان سے ہر قسم کے وسائل اور طاقت کے لحاظ سے کمزور تھا، لیکن نیوکلیئر پہ جو ہے وہ حاوی تھا. گیم کہاں چینج ہوتی ہے؟ گیم یہاں چینج ہوتی ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جاتا ہے نیشنل NCA کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب یو آر ایٹ ول، آپ اپنی مرضی کا ٹارگٹ، اپنی مرضی کا وار ہیڈ، اور اپنی جگہ اور اپنا ٹائمنگ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ کو اختیار ہے. بس یہ تھا کہ گونج پہنچنا شروع ہو جاتی ہے پورے ٹھیک ہے. مغرب اب کے. عبداللہ ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے TTP اور BLA کو بھی ایک میسج مل گیا نا کہ انف از انف، اب ذرا اوقات میں رہنا. اس سے پاکستان کا جو حوصلہ بلند ہوا ہے اور جو قوم یکجہتی کا شکار ہوئی ہے زبردست انداز کے اندر، یہ مثالی ہے بلا شبہ کہ آپریشن بنیان مرصوص جو تھا اس کا نام کے مطابق کہ جب تم صف بندی کرو تو پھر تم شیشہ پلائی دیوار بن جاتے ہو. پوری پاکستانی قوم جب مٹھی بن گئی اپنی افواج اور اپنی حکومت اور اپنی قوم اور اپنے میڈیا کے ساتھ، تو یقین مانے ہم نے ادھیڑ کے رکھ دیا الحمدللہ. اب جو صرف TTP اور BLA کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگ بھی اپنی خیر منائیں جو آپ کو اور مجھے رج کے گالیاں دیتے تھے سوشل میڈیا پہ، جو پاکستان کے متعلق بات کرنے اور افواج کے متعلق بات کرنے پہ ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے اوپر جو ہے ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے. لوگوں نے پہچان لیا. تم اپنی خیر مناؤ. وہ تمام جو بھگوڑے غدار، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں آج مبشر لقمان صاحب کے چینل سے 365 کے اوپر 365، تم دنیا میں جہاں بھی ہو اب تم باہر احتیاط سے نکلنا، کیونکہ پاکستانی تمہیں پہچان گئے ہیں.
तुम्हारे लिए गंदे अंडे और टमाटर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने नफरत और नफाक फैलाया, अब तुम उससे खुद उस जाल में फंस गए हो, और यही अल्हम्दुलिल्लाह जो जबरदस्त सक्सेस हुई है ये हुई है, और इससे जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बढ़ा है। आप ये देखें कि इंटरनेशनली जो कहा कि इतना तो किसी सुपर पावर ने किसी को नहीं धोया जितना पाकिस्तान ने उनको, इंडिया को धोया। और आखिरी बात मैं जो अपनी बहन के लिए कहना चाहता हूँ, हम छोटे थे, जो मर्जी थे, हमने वो 3 जंगें, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता बल्कि चला है कि चौथी उनका जंग- इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो अभी शी इज ट्राइंग टू लॉग ऑन, लेकिन आप जी, बोलें। वैसे मैं कह दूं, क्योंकि उन्होंने मेहमानों के सामने तो गुफ्तगू की है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें, आज ये कल की जंग समेत 4 जंगें लड़ चुका है, शहीद हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है उसने शहादतें दी हैं, आज तक कुर्बानी दे रही है। 77 साल हो गए, हम खड़े हैं हर किस्म के फोरम पे, अवाम, रियासत और अफवाज वो खड़े हैं और कश्मीर का मेडल लगाते हैं। पाकिस्तान के 90% जो हमारे शोहदा हैं वो महादे कश्मीर पे हुए हैं मुबशर भाई, वो किसी और के ऊपर नहीं हुए। और पाकिस्तान आज जो ये प्राइस पे कर रहा है, इसको जरा अदर वे राउंड देख लें, वो कश्मीर की आजादी के लिए दे रहा है। वरना भारत के साथ हमारा क्या मसला क्या है? हमारा मसला यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है और हमारा वो कश्मीर एक हिस्सा है और हम उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये इजी है कहना कि वहां इंग्लैंड में बैठ के हम कह सकते हैं कि हम जो है आप क्या जाने कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी का, लेकिन मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, आप क्या जाने कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे लोग शहीद हुए और जो बॉर्डर के ऊपर बैठ के हमारे फौजी जवानों ने जिस अंदाज के अंदर माहौल को गरमाया है और कुफार को ललकारा है, खुदा की कसम ये सिर्फ अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं जो वहां मैदान में बिल्कुल वाक़सिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की तरह खड़े हुए थे। वो तफरके में नहीं पड़े थे और आपस में उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद के ऊपर। वरना मसला कश्मीर के लिए हमें अगर क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये मामला जो है ये खित्ता जमीन का नहीं है मेरी बहन, ये खित्ता जमीन का नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए। ठीक है, अब वो उनका कनेक्शन होता है तो फिर बात करेंगे ताकि वो भी सुन ले और वो इसका जवाब भी दे सके। बट कामरान मुर्जा, मैं एक आपको अर्ज़ करूं, अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने जो 80-90 बिलियन का वो फिगर दिया है, मैं थोड़ा सा उसको मैं आगे लेके जाता हूं। एक्चुअली ये 80 बिलियन का जो लॉस है ना, ये आर्मामेंट्स का लॉस है, जैसे राफेल तैयारे और ये मिसाइल और ब्राह्मोस और ये सारे मिला मिलूक है। जो उनके बेसेस उड़ गए हैं, जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़े हैं, जो उनके डिव हेडक्वार्टर्स उड़े हैं, जब इसका पूरे का तखमीना लगाते हैं, ये तकरीबन 300 बिलियन के करीब का ये लॉस है, बल्कि मोर देन 300 बिलियन। और अब उनका मसला ये है कि उनको ये सारा इक्विपमेंट बदलना है, क्योंकि ये फेल हो गया, आपके सामने एक्सपोज हो गया, आपके सामने फेल हो गया। अब इससे तो वो जंग करने से रहे, तो उसको बदलने के लिए उनको कम से कम 300 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो कमरान मुर्जा साहब, ये कोई 500-600 बिलियन का टीका लगा है, अगर हिंदुस्तानियों को समझ आ जाए तो। यकीनन 500-600 का टीका होगा। असल चीज जो है मेरे ख्याल में वो जो बेइज्जती हुई है, जो वो अब बेइज्जती का इनको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी है कि रिकवर है भला, मगर इज्जत तो भी है ना, इस आशिकी में सारी जो है ना वो सब उन्होंने एक पलंग बनाया है। आपकी भी आवाज टूट रही है, मेरा ख्याल है हमारा ही नेट कनेक्शन खराब है जो सारे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। असल में बारिश भी हो रही है पर नेट खराब है। वेरी क्विकली मेरे साथ मिशाल मलिक आ गई हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासीन मलिक साहब की अहलियाँ हैं और मेरी नज़र में वो सबसे बड़े लीडर कश्मीर के और कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मिशाल, आपको बहुत मुबारक हो ये सब कुछ जो डेवलपमेंट हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, सारी कौम को बहुत मुबारकबाद हो कि जिस तरह बदतरीन इनको शिकस्त मिली है, इस हद तक हुई है कि ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जब से ये पहलगाम का एपिसोड हुआ, कोई भी इंटरनेशनली जो था इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, जो इल्ज़ाम तराशी हिंदुस्तान कर रहा था पाकिस्तान और कश्मीरियों के ऊपर।
تو پھر اس کے بعد بھی جو یہ ابھی جو کچھ ہوا ہے ان دنوں میں، اتنا ہیومن لاس ہوا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا اور مقبوضہ کشمیر کا، اتنا لاس ہوا ہے، ہیومن لائف جو گئی ہیں، تو بہت بڑی قربانیاں دی ہیں قوم نے. اور بس دعا ہے کہ اللہ اس جنگ سے بچائے اور ڈپلومیٹکلی پرامن طریقے سے جو اصل مسئلہ ہے ہم سب کا، کیونکہ یہ سائیکل ورنہ مبشر صاحب ریپیٹ ہونا ہے. کل کو کہیں مودی نے کوئی دھماکہ کر دینا، کہیں کا کوئی کچھ چیز چھوٹی سی بھی چیز کر کے اس نے جو ہے پھر یہاں پہ دہشت گردی شروع کر دینی ہے پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں. تو اصل جو مدعا ہے جو آج ان کی ٹرمپ کی بھی جو ٹویٹ کے اندر آیا ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، تو جب تک وہ حل نہیں ہوتا تو یہ بڑا فریجائل ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ اس طرح دنیا جو ہے وہ اس کو بہت سیریسلی لے اور کوئی سولوشن بھی. نہیں مشال، اب دیکھیں نا کہ ورلڈ اسٹوڈ اپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا پڑا ہے کہ یہ ریزالو کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو I mean it's not simple. بہت بڑی فتح ہے، ساری قوم کی فتح ہے، کشمیر کی آزادی کی بھی فتح ہے، مگر انشاءاللہ اب ہم نے آگے کا جو ٹائم آ رہا ہے وہ ہے ریگرس انٹرنیشنل لابینگ جو ہمیں کرنی پڑے گی کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جتنی دہشت گردی ہندوستان کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر یہ ساری ایسے ختم ہو جانی ہے. مشال آپ کو میں ایک بات کہوں، اگر آپ یقین کر لیں تو جی جی آپ مجھے کتنے سال سے جانتی ہیں، میں نے جب بھی کوئی پریڈکشن کی ہے الحمدللہ وہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کا کافی کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل سے بتا رہا ہوں، آپ میری بات آج لکھ لیں، میں اپنے تجزیے کی بیس سے بتا رہا ہوں، اپنے ایموشنز کے نہیں، کہ within 1 year انڈیا will start to implode، اور 1 سال کے اندر انڈیا کے ٹکڑے آپ دیکھیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جس طرح کی وہاں پہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کتنا موومنٹ تیز ہو گئی ہیں مودی کے بعد اور وقف بل کے بعد، اور جو کچھ اس وقت جو ہار ملی ہے ان کو، اور جو ان کا اپنا میڈیا ہے، آئی تھنک ان کا اپنا میڈیا انڈیا کو توڑ دے گا. مطلب ان کو اور کسی اور اینیمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویری کوئکلی عبداللہ، لاسٹ منٹ فار یو ٹو سم اٹ اپ. آپ نے مشال یاسین ملک کی بات سنی، کیا کہیں گے؟ مشال یاسین ملک تو میری چھوٹی بہن ہے، میری بیٹی جیسی ہے، دبلی پتلی سی لڑکی. یہ انڈیا ہمت میں بہت زیادہ دیو کامت ہیں، ہمت میں تو یہ دیو ہیں. ہاں یہ دبلی پتلی سی لڑکی انڈیا کے لیے موت کا پیغام ہے. آپ دیکھیں ان کی والدہ کو بھی مرڈر کیا ہے رو نے، انہوں نے اس کو بھی سہ لیا الحمدللہ. یہ خود ایک آئرن لیڈی ہیں اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ ان کو پسند کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہیں، جس طرح سے ان کی والدہ کو جو ہے شہید کیا گیا زہر دے کے، میں اس کو سخت کنڈیم کرتا ہوں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ابھی تک دے رہی ہیں. ان کے میاں جیل میں ہیں، بیٹی نے دیکھا نہیں ہے باپ کو کتنے سال سے، وہ بڑی ہو گئی ہے. یہی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میرا آخری کمنٹ یہی ہوگا کہ جو انڈیا نے کیا ہے اس کو اب کوئی بچا نہیں پائے گا انشاءاللہ. جب when you lose money you lose nothing, when you lose your honor and dignity you lose everything, and that is the moment جب آپ کی جو پریڈکشن ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ امپلوژن جو ہے وہ اٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ، اور وہ اب آپ دیکھیں گے فوج میں بغاوت ہوگی ان کے، اور جو اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی جس کو نریندر مودی نے بڑے چالاکی سے فی الحال جو ہے اس کو ٹالا. نہیں آپ فکر نہ کریں، اٹس ریٹن آن دی وال. بٹ بیفور آئی گو، آپ تینوں میری ایک بات سن لیجئے گا. مجھے نہیں پتا یہ تاریخی طور پہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے تاریخ میں، اور وہ یہ ہے کہ واٹرلو کی جنگ سے پہلے وہ جب نپولین بوناپارٹ اور لارڈ ویلنگٹن آمنے سامنے آئے تو نپولین نے کہا اس کو، یو فرینچ یو فائٹ فار لینڈ، یو فائٹ فار منی، وی فائٹ فار آنر اینڈ وی فائٹ فار رسپیکٹ. تو نپولین نے کہا لارڈ ویلنگٹن یو آر رائٹ، ایوری مین ول فائٹ فار واٹ ہی ڈزنٹ ہیو. تو ہندوستان جب کہتا ہے ہم آنر کے لیے لڑتے ہیں تو بیسیکلی ان کے پاس آنر نہیں ہے، اس کے لیے وہ لڑتے ہیں. عبداللہ گل آپ کا، کامران مرزا آپ کا، مشال یاسین ملک آپ کا، نعیمہ مہجور آپ کا، سب کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں چینل 365 کی سچویشن سینٹر، اور سچویشن سینٹر میں مختلف اینکرز اور مختلف تجزیہ کار آپ کو مسلسل آگہی دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر اور بارڈرز کے پیچھے ہونے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں. اور آنے والے دن بہت ہی اہم ہیں. کل سے ڈی جی ایم اوز کی پاکستان اور ہندوستان کے جو ہیں ان کی باضابطہ طور پہ بات چیت بھی شروع ہو جائے گی، سیز فائر کی ٹرمز بھی طے ہوں گی. اللہ کرے یہ سارا عمل خوش اسلوبی سے طے پا جائے. لیکن سچویشن سینٹر اینڈ 365 will keep on bringing to you all the news. Thank you for watching. اللہ حافظ.